बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, मैं समाना आबदी आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ प्रोग्राम मिसाली ख़वातीन में। और नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज के इस एपिसोड में हम जिक्र करेंगे जनाब ज़ोहैर इब्न क़ैन की ज़ौजा का। तो आइए देखते हैं इनका क्या नाम है और इन्होंने क्या इस्लाम के लिए कारनामा अंजाम दिया है। तो सबसे पहले इस्तकबाल करते हैं अपनी मेहमान का, जिनका नाम है ख़ानम फ़रहा जाफ़री साहिबा। ख़ानम सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो ख़ानम, आप जो ज़ोहैर इब्न क़ैन है, जनाब ज़ोहैर इब्न क़ैन, हमारे नाज़रीन भी जानते हैं कि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नासिरों में से है और इन्होंने अपनी जान फ़िदा कर दी थी करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर। तो आज हम इनकी जो ज़ौजा है उनका ज़िक्र करेंगे। तो सबसे पहले आप हमें इनकी वाइफ़ का नाम बता दीजिए। वेल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनके जो अहलिया हैं, इनकी जो वाइफ, इनका नाम है दिलहम। एक्चुअली दो तरीके के नाम मिलते हैं इनके हिस्ट्री में, एक तो दिलहम है और एक दिलहम है जो इनके नाम है। और ये करबला के सानहा में ये फंडामेंटल काम किया है और जिस तरह जिसको कहा जाता है बैकबोन्स। और इमाम ख़ुमैनी भी कहते हैं, हमेशा अपनी तकरीर में हमेशा कहा इस बात को, अज़ दामन ज़न मर्द मिराज मिरावत। अगर ख़ातून चाहे तो मर्द को मिराज तक लेकर जा सकती है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह करबला में जो कामयाबी मिली है 72 मार्टिर्स को, तो इसमें जो हाथ पीछे से जो आया तो किसी वालदा के हाथ है या किसी की बीवी के हाथ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज एक का हम लोग जिक्र करने आ रहे हैं, दिलहम का। जी। तो अब ये बताइए कि शहादत ज़ोहैर इब्न क़ैन में क्या रोल था दिलहम का, जनाब दिलहम का क्या रोल अंजाम दिया था? वेल, जब जनाब ज़ोहैर बिन क़ैन इमाम हुसैन के साथ, तो वो करबला के कुछ पहले हुए हैं, क्योंकि मक्के से जनाब ज़ोहैर बिन क़ैन इमाम हुसैन के साथ साथ नहीं आए थे, बल्कि उनके जो काफ़िले वाले थे वो इमाम हुसैन के काफ़िले से थोड़ी दूरी पर चल रहे थे, क्योंकि उनके जहन में एक कन्फ्यूज़न था वो खिलाफत के दौर को लेकर। तो वो इमाम हुसैन से ओपनली सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो इंसान सामना नहीं कर पाता है, अगर उसको क्लियर कर ली जाए तो बहुत ही ज़्यादा इत्मीनान बख्श बात होती है। तो ये जनाब ज़ोहैर बिन क़ैन साथ साथ चल रहे थे, पीछे उनका काफ़िला था और काफ़ी बड़े पैमाने पे ये भी आए थे, बिकॉज़ ये जो थे एक काफ़िले के एक लीडर थे और काफ़ी ब्रेव पर्सन थे ये, और इमाम हुसैन को दोस्त रखते थे, इसलिए इमाम हुसैन के साथ साथ आ रहे थे। मगर इमाम हुसैन के बिल्कुल हम सामने जैसे शोल्डर टू शोल्डर साथ चलना, वो उस पैमाने पे नहीं आ रहे थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बहुत सौ को ख़त लिखा था, बहुत सौ को बुलाया था करबला के इस वारदात के लिए, जिसमें से एक ज़ोहैर बिन क़ैन भी है। जब ये करबला से पहले ये काफ़िला रुका है, तो वहाँ पर इमाम हुसैन ने ज़ोहैर बिन क़ैन को बुलवाया अपने मैसेंजर के ज़रिए, और इमाम हुसैन के मैसेंजर जब आकर इस कारवां के एक तरफ आकर बताया कि इमाम हुसैन चाहते हैं ज़ोहैर बिन क़ैन से उनकी मुलाकात हो। तो ज़ोहैर बिन क़ैन जो थे, क्योंकि कन्फ्यूज़न का मामला था, तो उन्होंने अपने कदम को, मसलन वो मुहकम बात नहीं थी उनके अंदर में, सोच में आ गए कि हम क्या करें, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बहरहाल ये बात जो है पूरे कारवां वालों तक फैली, क्योंकि लेडीज़ के ग्रुप अलग थे, जेंट्स के अलग ग्रुप थे। तो वहाँ पर जो जनाब दिलहम थी, जब उनको पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको बुला रहे हैं, तो इमाम हुसैन के इस बात को, मैसेज को सुनकर वो अल्हम्दुलिल्लाह खुश तो हुई, और आने के बाद अपने शौहर से कहती हैं कि ज़ोहैर, आप क्यों नहीं जाते, आपको नबी का नवासा बुला रहा है, आपको जो भी सामना करना है, जो भी बात की कन्फ्यूज़न है, वो बात को बेहतर है कि एक नबी के नवासे से आप पूछ लें जाकर। और सामने से हुसैन इब्न अली ने आपको दावत दी है, तो लिहाजा आपका हक़ है कि आप पहले जाएं, क्योंकि जहन में इंसान के नहीं था जाना, मगर बहुत से काम लेडीज़ करवा लेती है, बहुत सा काम, यानी लेडीज़ का एक पावर अल्लाह ने दिया है कि वो इतने बहादुर थे, इतने बड़े कबीले के सरदार थे, मगर उसके बावजूद भी बीवी ने जब उनसे कहा
اس کو لائف پارٹنر کہتے ہیں. جی. جب ان سے مشورہ کیا اور کہ بیوی نے جب فورس کیا کہ یس یو ہیو ٹو گو، انسسٹ کیا کہ آپ کو جانا پڑے گا، تو ان بیوی کے کہنے پر امام حسین سے وہ جا کر ملاقات کیے. یہ دلہم کے کہنے پر، دلہم کے کہنے پر امام حسین سے جا کر انہوں نے ملاقات کی. یعنی یہاں پر خانم ہمیں ایک درس لینا چاہیے یہ بیوی کی مطلب ان باتوں سے کہ اگر لیڈیز کو خداوند عالم نے کچھ پاور ایسا دیا ہے کہ وہ اپنی بات منوا سکتی ہیں یعنی کسی سے بھی، تو ہمیں سوجھ بوجھ کر اور بہت ہی صحیح باتیں منوانی چاہیے یا بولنی چاہیے، کہنی چاہیے. یہاں پر یہ درس لے سکتے ہیں ہم بیوی کی زندگی سے. تو آگے یہ بتائیے کہ جیسے جناب زہر بن قین جو تھے انہوں نے دلہم کے کہنے پر ایک آمادگی مطلب انہوں نے ان کو دی کہ آپ جائیے امام حسین علیہ السلام سے ملیے، لیکن خود جناب زہر بن قین کے ایمان کو اور مطلب ان کی ایمان کی بلندی کو کس طرح سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیے کبھی کبھی ہم لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے چھوٹے سے لٹل پش جو ان کی وائف نے آلریڈی ان کے ساتھ کیا. جی. اور جب ان کی ملاقات امام حسین علیہ السلام سے ہوئی، دونوں تنہائی میں بات کی ہے، ہسٹری میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ آپس میں انہوں نے کیا طے کیا، مگر ہاں جب جناب زہر بن قین جب امام حسین سے ملاقات کر کے آئے تو چہرے میں ایک اطمینان تھا، ایک خوشحالی آ رہی ظاہر ہو رہی تھی. اور جناب دلہم جن کے ذریعے سے وہ گئے تھے، جناب دلہم بھی خوش ہو رہی تھی، سمجھ رہی تھی کہ حق اور باطل کا رستہ سمجھ میں آ چکا ہے میرے شوہر کو اور حق کے رستے پر چلنے کے لیے آمادہ ہے. تو اپنے شوہر نے آ کر بیوی سے کہا کہ میرا ارادہ ہو چکا ہے کہ میں امام حسین کے ساتھ دوں، اور مجھے اس کا بھی علم ہے کہ اس کی انتہا شہادت ہے، یعنی اینڈ اس کی شہادت ہے، اور میں اس کے لیے بالکل میرا مزاج یعنی بالکل میں پریپیئرڈ ہو چکا ہوں، مگر میں نہیں چاہتا کسی کی حق تلفی ہو. تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے رعایت والے ہیں جو بھی ان کا حق ہوتا ہے میں ان کو دینا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد جو بھی کچھ بچتا ہے وہ آپ کا ہے، اور میں آپ کو آزاد کرنا چاہتا ہوں یہ کہہ کر کہ میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں. یعنی مطلب یہ نہیں تھا، مطلب یہ تھا کہ وہ بیوی ہیں، کوئی ان کو اس کے بعد کوئی دوسری بات، کوئی مسئلہ الزام کسی طرح کی بات نہ بنائی جائے، غلط پروپیگنڈا نہ ہو، تو اس بات کو وہ کلیریفائی کر رہے تھے. مگر بیوی نے بھی الحمدللہ بہت اچھی طریقے سے ساتھ دیا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس بیوی نے بھی کہا جن کا نام دلہم تھا کہ پروردگار کا شکر ہے کہ الحمدللہ آپ کو حقیقت کا رستہ پتہ چلا، آپ ظاہر ہو گیا، ہمیں اس بات کا غم نہیں ہے، مگر ہاں جب ہم زندگی میں تھے اور جب ہم جہنم کے قریب تھے ہمارے ساتھ آپ تھے، جب آج آپ جنت کی طرف جا رہے ہیں اور اس رستے کو شروع کر دیا ہے سفر، تو آج میرا ساتھ کیوں چھوٹ رہا ہے؟ مگر آپ کو مجھ سے ایک چیز کا یعنی وعدہ لینا ہوگا کہ جب رسول خدا سے جب آپ کا سامنا ہو محشر میں، تو اس وقت آپ تنہا نہیں مجھ کو اپنے ساتھ لے کر کھڑے ہو تاکہ ان سے میں بھی شفاعت حاصل کر سکوں. یہ ایک بہت بڑا درس دیا ہے. بہت بڑا. بہت سے لوگ مصلحتاً خاموش رہتے ہیں پراپرٹی کے ذریعے سے، ویلتھ کے ذریعے سے، مگر آج جناب دلہم کے ذریعے سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ سب کچھ ہیچ ہے، کچھ نہیں ہے اگر امام حسین کی محبت سامنے آ جائے. بالکل. جی واقعی خانم امام حسین علیہ السلام کی محبت ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کے علاوہ جو ان کے چاہنے والے ہیں، جو ان کے ناصر رہ چکے، جنہوں نے شہادت کا جام پیا اور جو بھی ان کی شہادت میں مطلب برابر کے شریک ہیں، جیسے کہ ہم جناب دلہم کا ذکر کر رہے ہیں، وہ کربلا کے میدان میں تو موجود نہیں تھی، لیکن انہوں نے جو خاموش جہاد کیا زہر بن قین کے ساتھ میں، اور جو آپ نے ابھی بتایا کہ انہوں نے اتنا بہترین جملہ کہا کہ جب جہنم کے قریب تھے، مینس حق جب تک ان پر ظاہر نہیں ہوا تھا تب ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد جب جنت کے قریب جا رہے ہیں تو ساتھ کیوں چھوٹ رہا ہے. یعنی بہت ہی امپورٹنٹ ہے ساتھ جو ہوتا ہے، وہ ہمیں ایسے ہی نہیں مینس چھوڑ دینا چاہیے، سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے. جی ضرور. اوکے خانم آگے اب یہ بتائیے کہ زہر ابن قین کی شہادت کے بعد میں، اب تو یہ آمادہ ہوئے تھے شہادت، لیکن ان کی شہادت کے بعد میں انہوں نے جناب دلہم نے کون سا کام انجام دیا تھا؟
جناب دلہم کیونکہ یہ شہادت جب ہوئی تھی، شہادت کے بعد جب یہ جو میسج تھے کربلا کی شہادت کا جب وائرل ہوا، یہ کوفہ میں تھیں اس زمانے میں، تو وہاں پر اپنے غلام کو انہوں نے کفن دیا، کہا کہ نبی کے نواسے ہیں، ان کے ساتھ دیا ہے میرے شوہر نے، تو نبی کے نواسے ظاہر سی بات ہے بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے، بہت رائل فیملی تھی وہ، تو اگر جس کا جنازہ وہاں پر بے کفن نظر آئے اس جنازے پر تم یہ کفن ڈال دینا کہ وہ زہر کے جنازے ہوں گے، کیونکہ ان کا وہاں کوئی وارث نہیں ہے۔ تو وہاں پر انہوں نے کفن بھیجا، تو جب غلام نے چاروں طرف نگاہ کی تو ہر ایک کے جنازے بغیر کفن کے پڑے تھے، کسی ایک کے جنازے کو بھی کفن نصیب نہیں ہوا۔ تو وہ جنازے کو چاروں طرف دیکھا، احساس ہوا، پھر واپس چلے گئے۔ اس نے جا کر جناب دلہم سے ذکر کیا کہ میری ہمت نہیں ہوئی کہ نبی کے نواسے کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے اور اس جگہ پر میں اپنے آقا کے جنازے کو کفن دوں، یہ مجھ سے احساس نہیں ہو پایا، جس کی وجہ سے انہوں نے کسی کو بھی کفن نہیں مل پایا، یعنی وہ کفن انہوں نے واپس لے لیا۔ بہت بڑا ہی یہ مطلب صبر کا جو ایک مقام ہے، یہ صبر کا مقام ہے کہ ان کے خود کے شوہر کی جو لاش تھی وہ بے کفن تھی، لیکن جب انہیں امام حسین علیہ السلام کا پتہ چلا کہ نبی کا نواسہ جو ہے وہ بے کفن ہے تو انہوں نے اپنے شوہر کو بھی کفن نہیں لیا۔ تو خانم ان ساری گفتگو سے، ساری باتوں سے جو ہے جناب دلہم کی، کیونکہ دیکھیے ہم جو ہے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہم دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے ان عظیم خواتین کے سلسلے میں ہمارے ناظرین کی خدمت میں بہت ہی مختصر معلومات پہنچائے، کیونکہ ہمیں ہسٹری میں بھی زیادہ ان کے سلسلے میں نہیں ملتا ہے، لیکن کچھ مختصر ہی صحیح، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں ناظرین تک بات پہنچے، کیونکہ بہت سی ایسی خواتین ہیں جنہوں نے کربلا میں یا اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جہاں پر قربانیاں پیش کی گئی ہیں، تو انہیں ہمیں آشکار کرنا ہے۔ تو جناب دلہم کی زندگی سے اور یہ ہماری گفتگو سے آپ ہمارے ناظرین کو آج کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ بہت ہی پیارا میسج جا رہا ہے اس ہسٹری کے سبب سے کہ بہت سے لوگ، مثلاً اگر ابھی آپ سے کہا جائے کہ جنت جو ہے امام حسین کے روضے کو دیکھ کر، امام حسین کے روضے پہ جو بھی جاتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتے ہیں، مگر کربلا میں جو بھی ایکسٹرنل حالات ہیں، یعنی ایٹماسفیئر کے اعتبار سے جو بھی وہاں پر مچ رہا ہے، مثلاً جو داعش کے ذریعے سے، یہ اس سے پہلے صدام کے ذریعے سے جو ہوا ہے، اس سے وہ سمجھ میں آتا ہے کہ جنت کیسی ہوگی، مگر خیر بہرحال وہ جنت ہے، کیونکہ جنت کی زمین ہے۔ اگر ظاہری طور پر کسی کو جنت دیکھنا ہے کہ جنت میں کیا عالم ہوگا، جنت میں کس طرح کے ایٹماسفیئر ہوں گے، مکانات کیسے ہوں گے، تو وہ مشہد جا سکتے ہیں، جا کر دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ان کو اور بھی جنت سے زیادہ جستجو ہو جائے۔ یہ تو ایک ظاہری، ایک کلیتاً ایک ایگزامپل میں نے دیا اپنی بچیوں کے لیے، تاکہ وہ حرام سے دور رہیں اور واجبات سے قریب رہ سکیں۔ سیکنڈ، امام علی کے قاتل کون تھا؟ امام حسین کے قتل سے پہلے، اس شہادت سے پہلے آج تک بہت سے لوگوں کو آیا نہیں ہے کس نے ایکچولی ابن ملجم کو بھیجا تھا، بہت سے لوگ آیا نہیں ہے، ابھی تک یہ بات پوشیدہ ہے۔ جناب زہرا کو کس نے مار ڈالا، ان کے بچے کو کس نے سخت کیا، یہ بھی اب تک پوشیدہ ہے، کچھ کو پتہ ہے کچھ کو نہیں، اس کا علم ہے۔ رسول خدا کو کس نے مار ڈالا، اس کا بھی اب تک کسی کو علم نہیں ہے۔ امام حسن کو ظاہری طور پر جودہ بنت اشس نے مارا، کس کے کہنے پر ماری، اس کا علم ابھی اکثر کو نہیں ہے، موسٹ پرابلی۔ امام حسین کی شہادت سے پہلے، کیونکہ امام حسین کی شہادت کے بعد ظالم کے چہرے سے نقاب اٹھ گیا، اور اوپنلی آج دنیا میں سب کو پتا ہے کہ امام حسین کے قاتل کا نام یزید ہے۔ اس شہادت سے پہلے امام حسین نے ہر ایک کو پیغام دیا کہ یہ شہادت ہے، اسلام کو بچانا ہے، اور لوگوں کو دعوت دی، جو آ گئے ان کو سعادت نصیب ہو گئی۔ آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ان کو امام حسین کے 72 شہداء میں ان کو یاد کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف 72 ہی تھے اس وقت امام حسین کے فالوورز، الحمدللہ بہت تھے، مگر سعادت ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتی،
یہ تو ایک ظاہری بات ہے. اور زہیر بن قین کی زوجہ کا یہ ایکسیپٹ کرنا, اپنے شوہر کو پش کرنا وداؤٹ کچھ معلوم کیے ہوئے, کیونکہ آج جو بھی سعادت نصیب ہوئی ہے شوہر کو بیکاز آف دلہم, ان کے ذریعے سے آج یہ سعادت نصیب ہوئی. جناب زبیدہ بہل الدانہ کا ایک واقعہ بہت معروف ہے, شاید ہمارے ویورز بھی اس بات کو سمجھتے ہیں, جانتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ جنت مکان بنا رہے تھے. زبیدہ کا گزر ہوا, کیا بنا رہے ہو؟ جنت کا گھر بنا رہا ہوں. اوکے, خریدنا چاہتی ہو؟ یس آف کورس. مل گیا اس کو, خرید لیا اس نے. رات میں خواب میں اس کے ہسبینڈ نے دیکھا کہ بیوی کا مکان ہے جنت میں اور اس کا نام باقاعدہ لکھا ہے محل میں. داخل ہونا چاہ کہ نہیں ہو سکتے بیکاز دس ہاؤس, یہ مکان جو ہے بلانگس کرتا ہے جناب زبیدہ سے. نیکسٹ ڈے پھر جناب بہل الدانہ نے پھر وہی مکان بنایا. پھر اب بادشاہ بن کر گیا, میں مکان خریدنا چاہتا ہوں, بیچو گے؟ آف کورس, وائی ناٹ, بیچوں گا. قیمت, پہلے تو قیمت بہت کم مختصر تھا. قیمت کا پوری جائیداد, پوری سلطنت. اتنا زیادہ؟ کل تم نے اتنے سستے میں دے دیا, آج اتنا زیادہ. کا کل بغیر دیکھا سودا تھا, آج دیکھ کر آپ خرید رہے ہو. رائٹ. اب اس سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے دلہم نے جو آج یہ سودا کیا کربلا کی واردات سے پہلے بغیر دیکھے کیا, تو سعادت بھی بہت بڑی نصیب ہو گئی. بالکل, بہت بڑی یہ آج کے دور میں 2016 میں اپنے رسپیکٹفل ویورز سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آج ہمیں آمادگی کرنی ہے, پریپیئر کرنا اپنے امام وقت کے لیے. جی بالکل. انشاءاللہ امام وقت آئیں گے تو بہت کچھ ہمارے لیے, ہمارے حق میں بہت کچھ بہتر ہوگا. بہت سی پریشانی ہمارے مومنین سہ رہے ہیں, انشاءاللہ ساری پریشانی دور ہو جائے گی. اور یہ سب کو یقین ہے, اس کی امید ہے کہ انشاءاللہ ہوگی ضرور. مگر بہت سے لوگ امام زمانہ کی ری اپیرنس کے بعد اپنے آپ کو تبدیل کریں گے. وہ کچھ خوش نصیب ہوں گے جو امام زمانہ کے ظہور سے پہلے اپنے آپ کو امام زمانہ کے لیے سپرد کر دیں گے. تو ہمیں زہیر بن قین جناب دلہم جیسا بننا ہے. مولا علی ہمیشہ کہتے تھے, عبادت بہت کرتے تھے, میں نہ جنت کی شوق میں کرتا ہوں نہ دوزخ کے خوف سے کرتا ہوں. وہ عبادت کے لائق ہے اس لیے عبادت کرتا ہوں. ہم ان کے ہی فالوورز ہیں, ہمیں ان سے ہی کچھ درس لینا ہے کہ ہمیں جنت میں جانا ہے, ہمیں جہنم سے دور ہونا ہے. یس آف کورس ہوں گے, آپ کی نیت میں خلوص اور انشاءاللہ ضرور ملے گا. جنت آپ کے لیے بنائی گئی ہے, جنت آپ کو مل جائے گی. مگر ہم یہاں اہل بیت کے لیے آئے, اللہ کے اس عظیم نمائندے کے لیے آئے, جس کے انتظار میں, جن کے لیے ہر اماموں نے ذکر کیا ہے, ہم اس کے دور میں آئے. تو کم سے کم اس دور کا بہت بڑا بینیفٹ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر کریں. ایچ اینڈ ایوری ٹائم وی شوڈ سے امام زمان وی آر فار یو. ہمارا وجود آپ کے لیے ہے. بالکل. آپ جس حال میں آئیں گے, جس حال میں ہمیں پکاریں گے, اس وقت ہم اپنے آپ کو نہیں بلکہ آپ کو دیکھیں گے, اور آپ کے لیے ہم یہ جملہ دل سے کہیں گے, لبیک یا امام, او امام آئی ایم فار یو. بالکل. انشاءاللہ ہم تمام کو دعا کرنی چاہیے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور کے لیے. واقعی آپ نے جیسا کہا کہ بہت ہی پرآشوب ماحول چل رہا ہے, ہر کوئی پریشان ہے اپنی پریشانی میں, اور خداوند عالم ہمیں یہ توفیق دے کہ جب ہمارے امام آئے تو ہم شرمندگی محسوس نہ کریں. بالکل. تو خانم آپ کا بہت بہت شکریہ جناب دلہم کے سلسلے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو مختصر معلومات دینے کے لیے. تھینک یو. آپ کا بھی شکریہ عزیزوں, اور بین چینل کا بھی شکریہ, ہمارے ریسپیکٹفل ویورز کا بھی شکریہ جنہوں نے اپنا ویلیوبل ٹائم ہمیں دیا. تھینک یو. ناظرین انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی ایک اور عظیم خاتون کے سلسلے سے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے چینل ون پیغام انسانیت. ناظرین جاتے جاتے آپ سے وہی ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اپنے فیڈ بیک بھیجنا نہ بھولیے گا winislam@gmail.com پر, یا پھر آپ فون بھی کر سکتے ہیں 23433540 پر. خدا حافظ.